बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल यौम यइसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम व यख़शौन फ़ला तख़शौहुम व यख़शौन। ये सारे उलमा बैठे ना, पहला असर तो आपको ज़ाहिर हो गया। देखा, ये होता है नतीजा। मुझे चारों तरफ से घेरे में नरगे में बिठा दिया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बहरहाल कोशिश तो करेंगे। चेहरे देख के डर रहा हूँ। बहरहाल मैंने इनसे एक दो से गुजारिश की, अपने कान बंद रखिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा। ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, सबके लिए होता है। मैं तो नाचीज़ सा तालिब इल्म हूँ, मेरी तो वैसे ही बहुत मुश्किल मरहला है कि मेरे चारों तरफ माशाल्लाह नूरानी चेहरे हैं उलमा के। और इस खुशी इस बात की है कि देखिए सही वक्त पे सब माशाल्लाह, आप कितने ही गिला कर लें, कुछ कर लें, लेकिन जब आवाज़ दी जाती है तो सबसे पहले जो तबका निकलता है ना आपकी मदद के लिए, वो उलमा का ही निकलता है मेरे भाई। ये मैं ऐसे नहीं कहने कह रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ, मैं तो अक्सर तो वही मेरे साथी हैं, मेरे साथ के मैं हमेशा जानता हूँ। देखिए बहुत एतराज़ात होते हैं। पहले मैं इसी बात को ले लूँ कि देखिए उलमा की अहमियत क्या है। मैं अपने को शामिल नहीं कर, मैंने कहा मैं तालिब इल्म छोटा सा, क्या अहमियत है। देखिए गुज़िश्ता 40 साल में कितनी क़त्ल गारत गरी हुई हमारी, हुई ना, हज़ारों ब्रेन हमारे मार दिए। डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स, उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, हमारा आम आदमी बेचारा, ताजिर, दुकानदार, सब मारे गए ना। हर आदमी कीमती था। बड़ी बड़ी ज़बानें खुलती थी, बहुत बहुत ज़बानें, अब भी बड़ी ज़बानें खुलती हैं। लेकिन मैं लोगों को एक मेयार बताता था हमेशा कि मेयार देखो, याद रखो मेरे भाई, ये ना देखो कि कौन क्या कह रहा है, एतराज़ की उंगली उठा रहा है, उलमा यूँ, मराजे यूँ, फलां यूँ, फलां यूँ, फलां यूँ। देखा उस वक्त करो जब मैदान सामने आए। मर्द की पहचान कहाँ होती है? मैदान में। शहीद मुस्तफ़ा चमरान का बड़ा मशहूर जुमला है ये, कि जब तबले जंग पे चोट पड़ती है ना, तो फिर मालूम होता है कि मर्द कौन है। और अच्छा, फारसी में तो नामर्द का माना बुज़दिल है, उर्दू में कह दूंगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो उसका तर्जुमा यह है कि जब तबले जंग पे चोट पड़ती है, नक्कारे जंग पे चोट पड़ती है, तो वो नक्कारे की खासियत यह है कि वो फ़ौरन अलग अलग कर देता है बहादुर को और बुज़दिल को। बुज़दिल सुनते ही भागता है मैदान में, पीछे भागो, और मर्द जो है वो मैदान में खड़ा हो जाता है। तो अब मैं उनसे कहता हूँ भाई मेयार ये है कि पूरा माजी उठा के देख लो कि जब कौम पे वक्त पड़ा, बेचारे जिस तरह से बन पड़ा, कौम के साथ जो खड़ा रहा मैदानों में, वो था उलमा का तबका। बताइए कौन पहुंचता था? कहीं कोई सानेहा हो जाता था, कोई बिलास्ट हो जाता था, कोई कत्ल गारत गरी हो, फायर, कौन पहले पहुंचता था? कौन पहुंचता? हम तो गवाह हैं ना भाई, हम तो 40 साल से खुद भुगतते रहे हैं। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, वाकया बता रहा हूँ, उसकी सच्चाई का मैं जिम्मेदार हूँ, मेंबर पे बैठा हूँ। जगह का नाम इसलिए कि ज़ाहिर है कि लोगों की इज्जत नफ्स का मामला होता है, कहेंगे हमारे शहर को बदनाम कर रहे हैं। एक जगह किसी जगह ब्लास्ट हुआ और तकरीबन कोई 60-70 मोमिनीन शहीद हो गए थे। ये आम आदमियों को बताने का है, आप जैसे मैं भी आम आदमी हूँ, लेकिन सबके ताकि कानों में पहुँचे कि देखिए फ़र्क, आपके पास एक मेयार होना चाहिए कि भाई हम परखें कैसे ना, हमारा कौन है, हमारा दोस्त कौन है, और हमारी मिल्लत में इंतशार पैदा करने वाला कौन है। एक मेयार होना चाहिए ना, मालूम है। ठीक है, अच्छे बुरे कहा नहीं है भाई, और किस ज़माने में नहीं थे? जब से दीन वजूद में आया, जनाब आदम के ज़माने से आया है, उसके बाद से देख ले कुरान मजीद ने दोनों तबकों का जिक्र किया है। उलमाए सू का भी जिक्र किया, उलमाए हक का भी। हम कब उलमाए सू की हिमायत करते हैं भाई? हमने तो नहीं की। कि आप किसी एक बुरे को देख के मिसाल बना लें, मौलवी तो ऐसा होता है। तो ये डॉक्टर जो कसाई बन के बैठे हैं, क्या मैं सारे डॉक्टरों को कसाई कहूँ? अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ऐसे थोड़ी होता है कि एक लाठी से सबको हाँक दिया जाए। एक वजीर चोर है तो सारे तो नहीं है, सारे तो ईमानदार है ना बेचारे। आप सारे वजीरों को चोर कहना शुरू कर देते हो, गलत बात है ये। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो कोई एक होगा,
کوئی ایک ہوگا ان میں ڈاکو، کوئی ایک ہوگا ان میں لٹیرا، کوئی ایک ہوگا ان میں چور، کوئی ایک ہوگا جو مال لوٹ کے باہر لے گیا. آپ سب کو کہنا شروع کر دیتے ہو یہ سارے. اچھی بات نہیں ہے نا. خیر جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہے ہر جگہ ہے. کوئی بھی لبادہ اوڑھ کے جس کو کاروائی کرنی ہے، جرم کرنا ہے، کوئی بھی لبادہ اوڑھ کے آ سکتا ہے، آ جائے. یہ مولوی تو یہ ایک مولوی کا پکڑ لیا، یہ بھائی علماء یہ کرتے ہیں. تو تو کیا کرتا ہے بھائی؟ تو کس شعبے سے؟ کبھی تو ٹیچر ہوں. ٹیچر کیا کر رہا ہے؟ اگر ٹیچر اسکول میں صحیح پڑھا رہے ہوتے تو اللہ کے بندوں خود فیصلہ کرو یہ ٹیوشن سینٹر کیوں کھلے ہوئے ہوتے؟ یہ بزرگ بیٹھے ہیں گواہ. میری بھی عمر اب اچھی خاصی ہو گئی، میں 60 کراس کر گیا بھائی. ہم نے تو کبھی ٹیوشن نہیں پڑھا. ہمارے یہاں تو عیب تھا جب ہم بچے تھے کہ ٹیوشن وہ بچہ پڑھتا تھا جو بالکل گاؤدی. عیب تھا، ارے یہ ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے بھائی، کیونکہ کلاس میں صحیح نہیں پڑھتا تھا تو گھر والوں کو ایک پڑھانے والا رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ ٹیچر صحیح پڑھاتے تھے. اتفاق ہے نا میری بات سے؟ جو بزرگ بیٹھے جانتے نا، ان بزرگوں میں سے میں جانتا ہوں کسی نے بھی ٹیوشن نہیں پڑھی. اسی میں سی ایس پی افسر بنتے تھے، اسی میں نہ معلوم کیا 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 کیا. کیوں؟ کہ ٹیچر صحیح پڑھاتے تھے. اب اگر آج صحیح پڑھا رہے ہوتے تو یہ کیوں کہتے شام کو سینٹر میں آنا؟ یعنی سمجھاؤں گا وہاں سمجھاؤں گا، کیونکہ وہاں وہ آپ سے لے گا 50,000 ایک بچے سے. ایک بچے جتنا بھی ہے 20,000 تو میں سارے ٹیچرز کو کہوں کہ یہ نہ بھی سب ٹیچر ایسے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتا نا. یہی علماء کا ہے بھائی. جب ٹیچر یہ کر رہے ہیں کہ الگ ٹیوشن سینٹر بنائے، جاؤ وہاں پڑھو، کالج اسکول میں پڑھائی نہیں، وہاں پڑھو، وہاں پڑھو. پڑھا رہے ہیں آپ، اسکول کی فیس الگ دے رہے ہیں اور ٹیوشن سینٹر کی فیس یا گھر پہ بلا کے پڑھا رہے ہیں نا. اور اب پہلے عیب تھا، اب خوبی ہے. کون سے ٹیوشن سینٹر میں جاتے ہو؟ میرا بچہ تو فلاں ٹیوشن سینٹر میں جاتا، 80,000 دیتا ہوں میں 4 سبجیکٹ پڑھانے کے. اب یہ کیا فخر کی بات ہوگی؟ جبکہ یہ عیب ہے. ٹیوشن وہ پڑھتا ہے جو صحیح نہیں پڑھتا اسکول میں. تو برائی کس پہ؟ ٹیچر پہ جائے گی نا. خلاصہ اب سمجھ میں آ گیا میری بات. تو واقعہ یہ ہوا کہ بلاسٹ ہو گیا. میں پاکستان سے باہر تھا، مجھے معلوم ہے میرا دل بڑا بے چین تھا. میں سال میں وہاں جاتا بھی نہیں تھا، ایک ہی بار جاتا تھا سال میں، شاید ایک دن مجلس پڑھنے کے. لیکن مجھے تھا کہ جب میں آیا تو میں نے فلائٹ کسی اور شہر کے لیے، کراچی کے لیے، لیکن پہلے وہاں چلا جاؤں. وہاں جو 2-4 احباب جو مجھے بلاتے تھے ان کو میں نے فون کر دیا کہ بھائی ایسے ایسے میں آؤں گا. ذرا ظاہر ہے کہ ایک ایک کے گھر تو نہیں جا سکتا، کیونکہ جو شہداء تھے بیچارے مختلف دیہاتوں کے تھے نا، ہم کہاں جاتے. میں بھائی جو آ سکتے امام بارگاہ میں بلا لینا، میں فاتحہ پڑھنے آ رہا ہوں، فاتحہ پڑھ کے میں پھر کراچی جاؤں گا. خیر آ گیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوا، کیا اثر ہو رہا ہے وہاں پہ. میں وہاں چلا گیا. دوپہر میں پہنچا، مغربین کے بعد انہوں نے اکٹھا کیا ہوتا تو تقریباً کوئی 200-250 مومنین جمع ہو. میں تو حیران ہو گیا، 200-250 مومنین کہاں سے آ گئے. اب مجھے تھوڑا سا وہ بھی ہوا. خیر ہم تو عادی تھے ان چیزوں کے کہ بھیا یہ کوئی مسئلہ ہوگا، خیر فیس کریں گے. جو ہوتا ہے جہاں جاتے تھے علماء کے خلاف شروع ہو گئے لوگ، کب تک ہوگا، کیوں ہوگا، جیسے مولوی کروا رہا ہے. ان مسٹنڈوں سے کوئی نہیں پوچھا تھا جو شیعوں کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں. ایک مرد کا بچہ پہنچا ہے، دیکھ لو، شیعت کے نام پہ پہنچا. فرق تو جانو نا. اتنے عرصے سے اسمبلیوں میں نہیں جا رہے لوگ، جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ لیکن جب شیعت پہ وقت پڑتا تھا کہتے علماء کے پاس جاؤ. کیوں؟ ووٹ لینے جب تو آتا ہے کہتا ہے میں شیعہ ہوں. اور جب اسمبلی اور سینٹ میں ہمارے خلاف بل پاس ہوتے تو بدبخت کہتا ہے میری سیاسی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، میری پارٹی پر. اب سمجھ میں فرق آ رہا ہے؟ ویسے ہم سمجھاتے تھے نہیں سمجھ میں، آج سمجھ میں آیا. ایک آدمی گیا ہے بس، ایک. فرق معلوم ہو گیا آپ کو؟ ابھی اس کی 3 تقریریں ہوئی ہیں، پوری سینٹ ہلی ہوئی ہے اس سے. پرسوں کی بھی تقریر اٹھا کے سن لیجیے آپ. تو کون ہماری نمائندگی کا حق رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ گیا، جانتا ہے کہ مجھے کیا بات کرنی ہے. اس سینٹ میں پہلی بار مسنگ پرسن کے مسئلے اٹھائے گئے، پہلی بار شمالی علاقہ جات کے مسئلے اٹھائے گئے. پاگل ہو رہے ہیں. پہلی بار امریکہ کی ایسی تیسی سینٹ میں ہوئی. وہ سینٹ جو بناتا ہی امریکہ ہے، اسی کے پٹھو آتے ہیں سارے. وہ اسمبلی دے. ہو گیا سمجھ میں آیا فرق؟ اب میں بتا رہا ہوں کہ نمائندہ کون ہوتا ہے، یہ فرق محسوس کرو. خیر میں نے کہا ہوگی یہ بات دیکھی جائے گی، ابھی یہی ہوگا مولویوں کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، ہم مر رہے ہیں. یہی سوالات ہوتے تھے. ہم جاتے کب تک مریں گے، ہم کیا ہوگا. ارے بھائی ہمیں کیا پتا ہم کروا رہے ہیں کیا، ہم تو تمہارے پاس ساتھ کھڑے، بھائی جو بھی مصیبت ہے تمہارے ساتھ ہیں. خیر میں گیا. میں نے وہاں جو تسلی ڈھارس کے جملے کہہ سکتا تھا، حوصلہ افزائی کے. خیر میں کبھی حوصلہ شکنی تو کی نہیں، میری زندگی میں کوئی تقریر نہیں نکال سکتا جہاں میں نے لوگوں کا مورل ڈاؤن کیا. الحمدللہ حوصلے جوان رکھتا ہوں، حوصلے جوان رکھنے چاہیے، جیسے بھی آپ کرتا رہا. جب یہ تقریر ختم ہوئی
تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. تو میرے ساتھ یعنی جو میرے کوآرڈینیٹر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ایک شہید ہوئے بہت بڑے پوسٹ نہیں بتائیں گے ورنہ شاید آپ وہاں تک پہنچ بھی جائیں. تو کہنے لگے کہ وہ ان کے یہ صاحبزادے ہیں, ان کے والد بھی اس میں شہید ہوئے. میں نے کہا بسم اللہ. میں ذہنی طور پہ تیار رہتا ہوں نا ہر صورتحال کے لیے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, سارے حالات دیکھے ہوئے میں نے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہوگا ہے آگے. وہ آگے کھڑا ہوا اور اس نے مجھے ڈائریکٹ خطاب کیا. کہتے مولوی صاحب ہمیں معلوم ہے کہ جب یہ بلاسٹ ہوا تو آپ پاکستان میں نہیں تھے, لیکن 1 گھنٹے بعد جو میرے میزبان تھے ان کا بس میں شاہ صاحب کہوں گا فقط ان کو, کہ شاہ صاحب نے 1 گھنٹے بعد مجھے بتایا کہ آغا صاحب کا فون آیا وہاں سے, بعد میں وہ بات کریں گے, ابھی وہ پریشان ہیں, بس تعزیت پیش کریں. خیر میں ان سے روز صبح شام فون پہ بات کرتا تھا. بات کہتے آپ وہاں سے بات کرتے رہے, پوچھتے رہے. آج صبح شاہ صاحب نے بتایا کہ آپ آ رہے ہیں, جتنوں کو ہم بتا سکتے تھے ہم نے بتایا, اور آپ ابھی گھر نہیں گئے اپنے. میں کوئی خدا نہ کرے, آپ یقین رکھیں میری بات کا, اللہ گواہ ہے, میں کوئی اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا, میں تو اپنے روٹین میں جو کام کرتا ہوں وہ کر رہا تھا. لیکن میں جو بات آ گئی تو بتا رہا ہوں آپ کو. تو کہنے لگے کہ آپ اپنے گھر نہیں گئے, آپ پہلے یہاں آئے ہماری دلجوئی کے لیے, ہماری فاتح خوانی کے لیے. اب اس نے جو اگلے جملے کہے نا وہ سنبھالیے, ریکارڈ ہو رہے ہیں, میں جھوٹ نہیں بول رہا. اگر کبھی ایسا موقع آیا تو میں ان کرداروں کو لا کے سامنے کھڑا کر دوں گا. کہنے لگے کہ مسئلہ صرف اتنا سا ہوا کہ ہم ان میں ہیں جو علماء کو گالیاں دیتے تھے. اس نے لفظ کیا استعمال کیا, ماضی کا. گالیاں دیتے تھے اور ممبر سجا سجا کے ایسے لوگوں کو دیتے تھے کہ یہ آئیں اور علماء کو گالیاں دیں. یعنی اس نے بانیان اعضا کی بھی قلعی کھولی باز, کہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بلائیں ایسے لوگوں کو جو علماء کی توہین کریں. اور آپ سنتے رہتے صبح شام, آپ کے کانوں میں آوازیں آتی, سوشل میڈیا کا دور. کہتے ہم کرتے تھے کہ مجلس کے وقت وہ سب بیٹھے تھے 20-25, اور ایک کے بعد ایک آ رہا تھا, اور کبھی مرجے کو گالی دے رہا, کبھی مولویوں کو ایسی, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. جب بلاسٹ ہوا وہ گیٹ پہ ہوا تھا نا, اسٹیج پہ تھوڑی ہوا تھا. کہتے ان میں سے ایک بھی نہیں رکا, سب بھاگ گئے. کوئی ہمارے پوچھنے والا نہیں تھا کہ ہم زخمی اٹھائیں, لاشیں اٹھائیں, سینکڑوں زخمی پڑے, 60-70 لاشیں پڑی تھی, ایک آدمی نہیں رکا. وہ سب کے سب بھاگ گئے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے. اس کے آگے بھی بڑی خطرناک بات کہی, وہ میں ممبر پہ نہیں کہوں, یہاں سے نہیں کہوں گا. پرسنلی کوئی پوچھے گا تو بتا دوں گا کہ اس کے بعد اس نے کیا کہا, کہ ان میں سے بعض نے کیا کیا. کہ سب چلے گئے. ہم پریشان حال تھے کہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس پہنچے اسلام آباد سے, دوسرے شہروں سے, لاہور سے, صرف علماء پہنچے ہمارے لیے جن کو ہم گالیاں دیتے تھے. وہ علماء پہنچے. آپ بھی گواہ ہیں ان واقعات کے یا نہیں؟ کون پہنچتا ہے؟ تو اللہ کے بندو جتنی گالیاں دینی ہیں دو, کوئی معیار تو بناؤ کہ جب تم پہ وقت پڑتا ہے تو تمہارے ساتھ کھڑا کون ہوتا ہے, کون میدان میں نکلتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا حسین صلی اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کم سے ہوئے کہ معیار تو رکھو یار. ایسا تو نہ کرو کہ سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دو. کوئی بیچارہ اپنی زندگی, اپنے بچوں بال بچوں کی زندگی لگا کے نکلا ہوا ہے میدان میں, اس کو بھی گالیاں دے رہے ہو یار. اور جو آرام سے گھروں میں بیٹھے ہیں, جیبیں گرم کر رہے ہیں اپنی, نکل بھی نہیں رہے, ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا. غلط ہے نا؟ نہیں. آپ پوری تاریخ پچھلے 40 سال کی دیکھ لیجئے, واقعی چھوڑ دیجئے. جب آپ کے لیے نکلے ہیں نا, کون نکلے ہیں؟ علماء. میں ناجائز دفاع نہیں کر رہا, میں نے پہلے الگ کر دیا بھی کچھ ہے ہر جگہ. وکیلوں میں کالی بھیڑیں نہیں ہیں, ڈاکٹروں میں کالی بھیڑیں نہیں ہیں, وہ علماء میں بھی ہے. اور کون سا مکتب ہے جس علماء میں کالی بھیڑیں نہیں ہیں؟ دوسروں کے میں سب ہوتے ہیں بھائی, ہے ہر طرح کے لوگ. لیکن بطور کلی ڈاکٹر پر مصیبت آئے تو بیچارہ عالم کھڑا ہے, وکیلوں پر مصیبت آئے تو عالم کھڑا ہے, عام لوگوں پہ مصیبت آئے تو عالم کھڑا ہے. اتنا تو ہے نا, یہ تو سب آپ کے سامنے ہے نا بھائی, چھپا ہوا تو نہیں ہے. پورے پاکستان میں نے کتنی بڑی مثال دی, برسوں سے یہ اسمبلیاں چل رہی ہیں نہیں چل رہی. سینٹ میں آپ کے 35 سے 40 افراد ہمیشہ رہے, آج بھی ہیں. ہمارے خلاف بل پاس ہوئے, کوئی بدبخت بولا؟
کوئی کمبخت کھڑا ہوا ہمارے لیے، بل پاس ہو گیا، خیر اب تو وہ کھڈے میں گیا، لیکن اس وقت تو ہوا۔ کون سی اسمبلی ایسی ہے جس میں 30-40 آپ کے نہیں رہے؟ ہمیشہ ہم بڑے خوش ہوتے تھے، فلانا مارا فلانا مارا، جب ہماری لاشیں گر رہی تھی کیا ہوتے وہ لوگ؟ ان کی پارٹی پالیسی، ہماری پارٹی پالیسی یہ نہیں، ہماری پارٹی پالیسی۔ فرق دیکھا آپ نے کہ صرف ایک آدمی کے آنے سے کتنا فرق پڑا ہے؟ جان پڑ گئی ہے پورے پاکستان میں تشیع میں، آئی سی یو سے نکالا ہے اس نے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں شمالی علاقہ جات کے لوگوں کا جوش و خروش، کیوں؟ کوئی آواز اٹھا رہا ہے نا ان کے لیے، اس جگہ آواز اٹھا رہا ہے جہاں ہمارے لیے ہمارے لوگ بھی نہیں بات کرتے تھے۔ جس اکا دکا نے بات کی ان کا حشر آپ کو معلوم ہے، ان کو نکال کے پھینک دیا گیا۔ ایک کراچی کا تھا، ایک آپ کے پنجاب کا، دونوں کو نکال کے پھینک دیا گیا۔ بولے کیوں؟ سمجھ گئے؟ کوئی تو ایسا ہو۔ آئیے اب آپ بات کو لے کر آگے چلے۔ اب بلند آواز سے تمام مومنین اور علماء کی صحت و سلامتی کے لیے، طول عمر کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے مجھے۔ آئیے اب آتے ہیں غدیر پہ۔ یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی، میری امت کی افضل ترین عیدوں میں سے کیا ہے؟ روز غدیر خم۔ حدیث رسول ہے اور نقل ہوئی ہے کس سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی، افضل ترین عید ہے۔ کیوں یہ افضل ترین عید ہے؟ کیوں دنیا چاہتی ہے کہ عید نہ منائی جائے؟ ایک اپلیکیشن لگی ہے ایک علاقے میں، معلوم ہے آپ کو، کہ کیونکہ اس دن ہمارا غم کا دن ہے لہذا شیعوں کی عید پہ پابندی لگائی جائے۔ وہ مجسٹریٹ بھی بڑا استاد تھا، اس نے کہا خدا کے بندے ابھی محرم میں جب غم مناتے ہیں تو کہتا ہے شرک بدعت ہے۔ یہ محرم کے غم اور ماتم کو سے تو کہتا ہے شرک بدعت ہے، تو یہ تو غم منانے کہاں سے آ گیا؟ اور کہہ رہے بات سن، یہ تمہیں کب معلوم ہوا؟ کتنے سال پہلے؟ 1400 سال بعد آج یہ پہلی اپلیکیشن آئی ہے۔ پہلے منا تو لو جا کے سڑکوں پہ، اس کے بعد پھر اپلیکیشن لاؤ۔ بھئی ایک کام صدیوں سے ہو رہا ہے، ہمیں بھی نہیں پتا، ہم نے بھی جب سے اور سنبھالا شیعہ یہ کام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ بھئی تم کب کرتے ہو، کہاں کرتے ہو، وہ بھی تو بتاؤ۔ وہ ڈر گئے، وہ کہتے ہو قمیض اتار کے چھریاں مارنی پڑیں گی بھائی۔ ان کے مقابلے میں تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ نہیں بھائی چھری مارنا صحیح ہے، مارو، تاکہ یہ بھی تو لگائے نا ذرا، کما چھری لگائے تو ان کو پتا چلے ہوتا کیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اچھا جناب چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو ہماری حدیث ہے نا، وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اسی بس چند منٹ لیں گے، زیادہ دیر نہیں، بس زیادہ سے زیادہ بھی کیا بج رہا ہے؟ 11 بجنے میں 20 منٹ ہے، بس 12:20 پہ انشاءاللہ 1 گھنٹہ 40 منٹ، کتنی جلدی ایسے ختم ہو گیا 12:20۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پہ۔ آئیے، بہت بڑے علامہ 12ویں صدی ہجری کے گزرے ہیں، 12ویں صدی کے شروع میں ہی انتقال ہو گیا تھا، میرا خیال ہے 1108 یا 9 ہجری کی بات ہے۔ بہت بڑا عالم، بہت بڑا علامہ ضیاء الدین صنعانی المکی ان کے، وہ غدیر کے بارے میں لکھتا ہے، اور یہ جملہ ان کے یہاں ہے، ہر ایک کوئی نقل کرتا ہے، جو اہل سنت غدیر کو مانتے ہیں وہ اس کا جملہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ هَذَا مَعْلُومٌ فَمَا فِي الدِّينِ مَعْلُومٌ، فَإِن لَمْ يَكُنْ هَذَا مَعْلُومًا فَمَا فِي الدِّينِ مَعْلُومٌ، کہتے ہیں اگر غدیر خم کسی کو نہیں معلوم تو اس کو دین میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ یا یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ اگر غدیر خم دین میں نامعلوم ہے تو پھر دین میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ دوسرے ان کے علامہ ابوالعلا حمدانی، اچھا یہ بتا دیں کہ غدیر جو لکھی ہے کتاب الغدیر، علامہ عبدالحسین احمد امینی، بہت ہمارا نابغہ جس کو کہتے ہیں نابغۃ الدہر، انہوں نے یہ عربی میں جو ہے 12 جلدوں میں بھی ہے، 16 جلدوں میں بھی، لیکن اردو میں جو پاکستان میں ماشاءاللہ ترجمہ چھپا ہے، ترجمہ تو اختر حسین پتہ نہیں گوال پوری ہے یا کچھ ہے، بھیم پوری کچھ اس طرح کے ہیں بھارت کے شہر کے،
انہیں نے ترجمہ کیا ہے، تو وہ ترجمہ یہاں جو چھپا ہے 6 جلدوں میں، یعنی کم نہیں کیا ہے، موٹی موٹی جلدیں بنا کے 6 کر دیے تاکہ لوگوں کو 12 یا 16 کے چکر میں نہ پڑے، یہ 6 خرید لیں، 6 جلدوں میں ہوا ہے۔ تو اس میں ایک چیپٹر ہے باقاعدہ غدیر علماء اہل تسنن، وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سینکڑوں حوالے۔ غدیر ہے کیا؟ غدیر میں اعلان ہے علی کی مولائیت کا، بقول ان کے اتنی سی بات ہے نا، اتنی سی بات ہے علی کی مولائیت کا اعلان۔ آئیے اب آپ کو لے کے چلتے۔ وہ علامہ ابو العلا حمدانی کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث غدیر خم ہے نا، حدیث غدیر، میں اس کو 250 حوالوں سے نقل کر سکتا ہوں مختلف۔ اچھا کیوں ہے ایسا؟ ایک تو بات یاد رکھیے، حدیث غدیر کا کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے نہ بتائیں، لوگوں کو نہیں بتاتے، پڑھاتے نہیں اتنے، نہ ان کو پتہ، اسی اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ان کے غدیر کیا ہوتا ہے، لیکن معلوم ہے، علماء کو معلوم ہے، انکار نہیں کرتے۔ انکار کسی کی کرنے کی جرت ہے ہی نہیں نا، محدثین، مورخین، سیرت نگار کوئی بچے ہی نہیں نا جس نے لکھا۔ کیا ہے غدیر یہ بتاتے ہیں آپ، چند منٹ بس، وہ پہ زحمت ہے آپ کی طرف۔ دعوت ذو العشیرہ آغاز ہے نا، آغاز، دعوت کا آغاز کتنے سال کے مولا عارفان؟ کہیں لکھا ہے 7 سال، کہیں لکھا ہے 8 سال، کہیں 9 سال، کہیں 10 سال، یہی ہے نا۔ بڑے ہوتے تو اچھا نہیں تھا، کتابوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں بچوں میں علی ایمان لائے، ایسے ہی پڑھاتے ہیں نا، اسکول میں لکھا ہوا ہے بڑوں میں فلاں، بزرگوں میں فلاں 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 فلاں، اور بچوں میں مطلب یہ کہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دیکھو پتہ نہیں تھا کہ اس سے بھی نکال لیں گے ہم تمہارے دل جلانے کا سامان، ہم اس سے بھی نکال لیں گے تمہارے دل جلانے کا سامان، اطمینان رکھو۔ میں بڑا پریشان ہوتا تھا، چھوٹا سا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، دل جلتا تھا میرا، یہ کیا دیورادیں علی بچے تھے، بچے، اب مطلب بچے کا کیا ہے، زیادہ جس کو جو کہہ دیا پٹی پڑھا دی معاذ اللہ، اس نے پڑھ دیا ہو گیا کیا۔ لیکن جناب ایک غزوہ پڑھا میں نے علی کا بچپن کا، پھر حکمت الہی، واہ واہ، سجدہ شکر کرنے کو دل چاہا کہ کیوں علی کو چھوٹا ہونا ضروری تھا، اور کیوں اسی دن اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا کہ جو آج میری نبوت کی تصدیق کرے گا، گواہی دے گا، کل وہی میرا وصی، میرا وزیر، میرا خلیفہ، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا یہ بھی تبری، کچھ نہیں، تبری یہاں سے اٹھا لیے گا، اردو ترجمہ رکھا ہوا ہے وہی پڑھ لیجئے گا آپ، اسی میں دیکھ لیجئے گا دعوت ذو العشیرہ کا، اوپر ہم بھی پڑھی اوپر تو دیکھ سکتے ہیں آپ جا کے، ہر ایک نے لکھا نا، گھٹا کے بڑھا کے، مگر یہ جملہ ضرور لکھا، وصی وزیر خلیفہ ہوگا، وصی وزیر خلیفہ ہوگا، ہے نا۔ حال یہ اتنا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے مذاق بھی اڑایا تھا نا بعد میں، کفار قریش نے جناب ابو طالب کا، لو بھائی ابو طالب تمہارا بیٹا تمہارا حاکم ہو گیا، تمہارا اوپر والی ہو گیا، تمہارا بادشاہ ہو گیا، تمہارا مولا ہو گیا، ہے نا۔ اتنا مشہور واقعہ ہے علی کی وصایت، وزارت اور خلافت کا اعلان، کتنا بڑا معرکہ ہے یہ واقعہ ہے، سب نے لکھا، آغاز میں بھی علی۔ لیکن یہ بتائیے کہ دعوت کے آغاز میں مولا کہا علی کو؟ نہیں کہا، ولی کہا؟ نہیں کہا۔ کیا رسول کو نہیں معلوم کہ علی مولائیت کی منزل پر ہیں؟ معلوم ہے بھائی، ہے نا، علی پہلے دن سے مولا ہے یار، خلقت ہی ایسی ہوئی ہے نا۔ اب یہ الگ مضامین ہیں، عناوین ہیں، اور میں اپنی مرضی سے تھوڑی پڑھتا، الحمدللہ مجھے ایسے اساتذہ نصیب ہوئے کہ جنہوں نے مجھے یہی پڑھایا اور اتارتے چلے گئے، گھٹی کی طرح پلا دیا مجھے، اور پھر اپنے دلائل بھی الحمدللہ، ان کے دلائل بھی اساتذہ کے، اور پھر دلائل ہمارے پاس بھی بہت، جس کو جب ایسا کوئی موقع آتا ہے تو ہم بھی دلائل کے انبار لگاتے ہیں، آؤ بات کریں، ہم تمہیں بتائیں کہ علی خلقت اول سے ہی مولا ہے، آغاز سے مولا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے بتایا نہیں، بتایا، آئیے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے وہ غزوہ سنا دیں، علی چھوٹے کیوں؟ حضور نکلتے تھے گھر سے مکے میں، 2-4 بار پٹائی کر دی تھی ابو طالب نے، کی تھی نہیں کی تھی؟ خانہ کعبہ کے اندر کی تھی، حرم میں جب اوجھڑی ڈالی تھی، غلاظت ڈالی تھی، معاذ اللہ استغفار کے ساتھ ڈالی تھی، تو ابو طالب آ گئے تھے نا، بنی ہاشم کو لے کے دروازے بند کر دیا تھا، کسی کو باہر نہیں نکلنے دینا، گردن اڑا دینا۔ ابو جہل کو گرایا تھا،
اس ملعون کے سر سے پگڑی اتار کے سر رگڑا تھا اور ٹھوکریں ماری، لہولان کر دیا کہ آج کے بعد کسی نے میرے بھتیجے محمد کو طرف میلی نگاہ سے دیکھا پورے مکے کو خون کی ندی بنا دوں گا۔ ابو جہل پر تو لعنت ہے نا، بھیج لو، تھوڑے دن بعد اس کے رشتہ دار بھی پیدا ہونے والے۔ کچھ نہیں پتا، وہ آگے ایف آئی تھا دوڑا، میرا پردادا تھا اس کو وہ دوڑیں گے تھانے، حسن ظفر مولوی کو پکڑو اس نے میرے جد اعلیٰ ابو جہل کو برا کہا، پھر ایک فتویٰ، خبردار ابو جہل کو برا بلا کہنا 295 سی۔ ان سب ملعونوں کا کوئی نہ کوئی پیدا ہو جائے گا، جتنی لعنتیں بھیج سکتے ہو بھیجتے رہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو خیر جناب، یہ دیکھ چکے تھے کہ ابو طالب آ جاتے ہیں، سارے بنی ہاشم آ جاتے ہیں، حمزہ، عباس سب چلے آتے ہیں۔ اور بنی ہاشم سے کون لڑے؟ بنی ہاشم سے لڑنے کا مطلب یہ کہ پورا مکہ جو کیا تھا وہی ہوتا، خون کی ندی بن جائے گا۔ بھائی کون بنی ہاشم سے دشمنی مول لے گا؟ ختم۔ اب کیا کریں؟ اب سارے شیطان بیٹھے، جیسے ہمارے خلاف نہیں بیٹھتے، ہر سال نئی پلاننگ لے کر آتے، منصوبہ بندی، ڈیمیج کیسے کریں ان کو، شیعوں کو، ان کی عزاداری کو، ہے نا، سب یہ پلاننگ کرتے ہیں نا، بیٹھ کے کیا کیا جائے؟ ایک کام کرو، بچوں کو پیچھے لگا دو، اپنے بچوں کو جیسے آنے ٹافی دیں گے، تمہیں کیا دیں گے، چپس دیں گے، اس کو دے جاؤ، بولا وہ بچے جس کے پیچھے پڑ جائیں اس کا بیچارے کا کھانا خراب محلے میں۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کیا کہیں؟ اب جب نکلتے حضور تو بچے پیچھے لگ گئے 150-200، آوازیں بھی کس رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالی بجا رہے ہیں، کنکر بھی مار رہے ہیں۔ اب حضور کیا کہیں؟ ان کی پلاننگ یہی تھی کہ بھائی اگر بچوں کو ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، ہاتھ اٹھائے کچھ کہیں گے یا شکایت لے کر آئیں گے، ہم کہیں وہ بچے ہیں کس کے قابو میں آتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک کنکر پیشانی پہ لگا اور زخم آ گیا، آپ کی پیشانی مبارک پہ زخم آ گیا۔ اب یہ چھپا نہیں سکے، حضور گھر میں جا کے بتاتے تھوڑی تھے۔ چچا کی نگاہ پڑ گئی، چچا کی جناب ابو طالب کی نگاہ پڑی، غیظ میں آ گئے، بھتیجے کس نے یہ زخم لگایا؟ شمشیر بے نیام کر چھوڑوں گا نہیں، کس نے بتایا؟ نہیں چچا جان کسی نے نہیں کیا، بات ہے کہ آپ کے خوف سے خود نہیں آتے، آپ کی دہشت ایسی بیٹھی ہوئی ہے، جبھی تو آج جس کی دہشت بیٹھی ہے سب کافر، جس سے ڈرتے ہیں نا، جس سے مار کھائی ہوئی ہے سب کافر۔ تو جناب دہشت تھی آپ کی، نہیں آتے، اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اب پریشان ہوئے، اچھا اب کیا کیا؟ پھر مسکرائے، ہاں یہ ٹھیک ہے، اے میرے بھتیجے کل سے ہمارا بچہ بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ بھئی ہمارے پاس بھی تو ایک بچہ ہے نا، بولا اے علی خبردار کل سے بھائی اکیلا نہ جائے، ساتھ جاؤ، دفاع کرنا۔ علی نے تو ویسے ہی ذو العشیرہ میں قسم کھائی ہے دفاع کرنے کی، میں دفاع کروں گا، میں لڑوں گا، آپ سے دشمنوں کو دور کروں گا۔ دوسرے دن جب حضور نکلے تو ابو طالب کا بچہ بھی ساتھ، اب وہ 150 200 300 جتنے تھے بچے جمع ہوئے، لیکن دیکھا آج علی ساتھ ہے، جھجک گئے تھوڑا، کیونکہ دیکھیے محلے کے بچے تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں نا، مقابلے تو ہوتے ہوں گے کشتی وشتی کے، تو سب جانتے تھے علی اٹھا کے پٹک دے گا، پسلیاں وسلیاں توڑ دے گا، لیکن پھر وہ ہوا یہ کہ دیکھا ارے اب تو 250 300 ہیں، علی تو اکیلا ہے، گھیر لیں گے علی کو، گرا دیں گے اکیلے کو، ادھر علی چلے ادھر سے تھا، وہ شروع ہو گئے اپنی حرکت، جب شروع ہوئے تو اب علی نے مسکرا کے دیکھا، اے اللہ کے رسول اجازت ہے؟ اللہ کے رسول نے بھی مسکرا کے دیکھا علی کو، اجازت؟ جاؤ، یہ بھی بچے تم بھی بچے، جاؤ بچوں کا ہوگا مقابلہ۔ اب یہ ابو طالب کا بچہ کفار قریش کے بچوں میں گھس گیا۔ جا کے دیکھیے گا آپ یہ جملے جو اب پڑھ رہا ہوں، باقی تو میں ظاہر ہے کہ پڑھ ہی رہا ہوں اپنے انداز میں، لیکن یہ جملے خاص طور پہ مفتی جعفر صاحب نے لکھے، یہ پڑھی گا۔ میں نام ہمیشہ مرحوم علماء کا اس لیے لیتا ہوں کہ آپ بھول نہ جائیں آج کے زمانے میں ان علماء نے کیا کیا کام کیا ہے، تمہیں کیا معلوم۔ وہ یہ جملے لکھتے ہیں کہ بس اس کے بعد یہ ہوا کہ قریش کے بچے اچھلنا شروع ہوئے۔
علی بیچ میں گھسے، پھینکنا شروع کیا اٹھا اٹھا کے لفظ، یہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پاؤں ٹوٹا، کسی کی گردن ٹوٹی، کسی کا سر ٹوٹا، کسی کے دانت ٹوٹے، کسی کی آنکھ پھوٹی، کسی کی نکسیر چھوٹی. وہ چلاتے ہوئے بھاگے اپنے گھروں میں، ماؤں کی گودوں میں، یا قسیم ہو یا قزیم ہو، زوات کے ساتھ، یا قزیم ہو یا قزیم ہو یا قزیم. اب ماؤں نے کہا اور دو چار ہاتھ بھرے، کون قزیم؟ کس نے تمہارا یہ حشر کیا؟ قزیم کے معنی جانتے ہیں؟ علی وہ علی ہے کہ جس سے پٹائی کھانے والوں نے بھی علی کو ایک لقب دیا، قزیم. قاف، قاف دو نقطوں والا قاف، یہاں کاف اور قاف کا بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے مجھے. قزیم بھائی دو نقطوں والے، کاف سے نہ لکھ دینا، کہیں کو مولانا نے جو بتایا تھا وہ کہا کہ بھائی اس کا تو یہ معنی ہے نہیں جو تم بتا رہے ہو. تو قاف دو نقطوں والا، اسی لیے کہہ رہا ہوں قاف. قزیم، قزیم کا معنی ہے ہڈیاں توڑنے والا. اور چلا رہے قزیم قزیم، نے کون ہڈیاں توڑنے والا؟ کس نے ہڈیاں توڑی؟ کا وہ علی ابو طالب کا بیٹا. اب سمجھ میں آیا، جو حکمت ہو میرا اللہ جانتا ہے، لیکن ایک حکمت تو سامنے آئی کہ ان بچوں سے لڑنے کے لیے بھی تو کوئی بچہ چاہیے تھا. یہ پہلا غزوہ ہے، غزوہ کیونکہ رسول موجود ہے. بدر اولا بدر ثانی تو بعد کی بات ہے، پہلا غزوہ مکے میں علی نے لڑا ہے. ہڈیاں. اور یہ اتنا مشہور لقب تھا کہ جب ایک مشہور ہستی احد میں مقابلے پر آئی، علی نکلے تو اس نے دیکھا اور نے کہا قزیم، یہ بچپن میں میری ہڈیاں توڑ دی، میں نہیں لڑوں گا. بھاگ گیا واپس. نام پڑھ لیجیے گا، احد میں اس کا نام ہے. ابھی نام لوں گا 295 سی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات آسان ہو گئی. آئیے یہ واقعہ سنانا ضروری تھا کہ آپ کو معلوم ایک حکمت. اب ہم دھڑلے سے لوگوں سے کہتے تھے، میں نے ہاں بھائی بچہ تو، ورنہ بتاؤ تمہارے باپ دادا کو بچوں کو کون مارتا؟ ہم بھی پھر اور جلانے والی بات کرتے ہیں نا کہ تمہارے باپ دادا کے بچوں کو کون مارتا جو رسول کو کنکریاں مارتے تھے. مسئلہ یہ ہے سر. آئیے بدر میں معلوم نہیں تھا علی مولا ہے، اعلان کر دیتے، نہیں کیا. شب ہجرت معلوم نہیں تھا مولا ہے، مرضی رب کا خریدار ہے، مولا نہیں کا. احد میں ذوالفقار نازل ہو گئی بھائی، چھوڑنے والے چھوڑ کے چلے گئے، علی کھڑے رہے، 37 زخم لگے، لڑتے رہے، دشمنوں کو رسول سے دور کرتے رہے، نہیں کہا مولا. تشریف والا بھی بڑا قصہ ہے. وہ ہمارے یاسین قادری صاحب بیچارے، ان کے پیچھے پڑ گئے لوگ. اب قرآن کا ترجمہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اور میں کیا کروں، دبر کا ترجمہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے پشت دکھائی، تو میں تو پشت بھی نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں تشریف دکھائی. پھر بھی اس کے پیچھے پڑ گئے بیچارے کہ کہہ رہا ہے میں اور کیا کروں آپ کے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ وہ کہہ رہے تھے. وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے آج کل، خوب دنگل ہو رہا ہے، ان لوگوں کا آپس میں دنگل ہو رہا ہے. وہ بھی بڑا سخت ہے ویسے، ابھی تک تو ڈٹا ہوا ہے اپنے اس کو. کہتا ہے بھائی میں تو قرآن سامنے رکھ کے بات کرو، قرآن کہہ رہا ہے. خیر جناب آگے چلیے. کہا مولا، نہیں کہا. خندق، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کہہ دیا. کل ایمان کہہ دیا. مولا کہا، کہہ دیتے، نہیں کہا. خیبر میں لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا غَدًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّاءٍ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. سب کہہ دیا. مولا کہا، کہہ دیتے. اتنا انتظار کیوں؟ چھوٹی چھوٹی دو وجہیں، بیان ختم. پہلی وجہ تو یہ صاف ظاہر ہو گئی کہ رسول کے دل میں کچھ بھی ہو، اے حبیب زبان کو حرکت دینے میں جلدی نہ کیجیے گا جب تک وحی نہ آ جائے، ہے نا؟ ایسے ہی نا. یعنی پتہ نہیں کتنی باتیں ایسی ہوں گی مثال کے طور پہ کہ جو کہنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے روک دیا، نہیں جب تک وحی نہ آئے. تو میں یہ کہتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوا تھا، دل کہتا ہے
کہ نامعلوم کتنے مقامات پہ اللہ کے رسول کا دل چاہا ہوگا کہ بتا ہی دوں ولی و نصیر کی آیت آ گئی ہے نا، ولی و نصیر کی وجہ من لدن کا سلطان النصیر آ گئی، سب آگے سلطان نصیر ولی سب آیت آگے بتا دیتے، کیوں؟ دل چاہتا ہوگا۔ لیکن نہیں، مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے علی کی مولائیت کا اعلان بھی نہیں کر سکتا اللہ کا رسول، یاد رکھنا۔ گھبرائیں مت، ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، مولا ہے لیکن انتظار کس بات کا؟ وہی، ورنہ بتا دیتے نا پہلے کہ مولا ہے علی، نہیں، تابع ہے اللہ کا رسول، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک وحی نہ آئے۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کب کس بات کا اعلان کرنا ہے، جتنے بھی احکام آئے سب لوح محفوظ میں پہلے سے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن جب وقت آئے گا جب بتائیے، جب وقت آئے گا جب بتائیے، جب وقت آئے گا جب کیوں اس وقت کا انتظار کیا گیا؟ آپ سن لیجئے نا، ذرا سا آپ کے چہروں پہ ہلکی سی وہ آئی تھی، اچھا نہیں بتایا، جب تک وہی نہیں آئے گی نہیں بتائیں گے، تو سنو نا کیوں؟ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں بھائی لوگوں نے گڑبڑیشن نہ کی۔ مثالیں دیتا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ہے نا، انہیں کہا نہیں، کتاب اللہ و سنتی، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ اب ہم دلائل دیتے رہے، کون مان رہا ہے دلیلیں؟ ہماری مرضی، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ہماری مرضی، جاؤ، ہمارے یہاں تو یہی ہے، ہم تو یہ مانیں گے، کتاب اللہ و سنتی، لڑتے رہیے۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا،